शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नायाब और आप देख रहे हैं नायाब गपशप चैनल। हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने एक स्टोरी शुरू की है जिसका नाम है हवेली की बेटी और आज उसकी चौथी एपिसोड है, तो चले स्टार्ट करते हैं। हरीम को अब वहाँ बैठे हुए 15 मिनट हो चुके थे। उसका हाथ अभी तक शामिर के हाथ में था। अब वो एक ही पोजीशन में बैठी बैठी थक चुकी थी। नींद से आंखें अलग बोझल थी। सारे दिन की थकावट, इतना काम उसके 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया होगा जितना आज एक दिन में उससे लिया गया था। थकावट की वजह से नींद का शदीद गलबा था और उसे पता ही नहीं चला नींद उस पर मेहरबान हो गई। वो अपना सर बेड के कोने से टिकाए सो गई। थोड़ी देर बाद शामिर करवट लेने के लिए जागा तो उसे कुछ महसूस हुआ। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या है। फिर उसने सामने सोई हुई हरीम को देखा तो चौंक गया। वो टार्च जो हरीम ने रखी थी उसकी रोशनी से शामिर उसे आसानी से देख सकता था। उसकी हैरत की इंतहा नहीं थी इस वक्त। उसने देखा लंबी घनी मुड़ी हुई पलकें, वो खौस आ गया। फिर अगले ही पल होश में आया और उसे झंझोड़ कर जगाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? वो दहाड़ा तो हरीम हड़बड़ा कर उठ गई। ज़रा सी आंख लग गई थी इसकी बस। वो एकदम खड़ी हुई तो शामिर का मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। शामिर अपना मोबाइल उसके हाथ में देखकर हैरान हुआ। वो समझने की कोशिश कर रहा था। चोरी करने आए हो तुम मेरे कमरे में? शामिर भी खड़ा हो गया। हरीम को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बताओ, मेरा मोबाइल चुराने आई थी? शामिर ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं लानत बेचती हूँ तुम पर और तुम्हारी हर चीज़ पर। हरीम को गुस्सा आ गया। तुम मुझे जान से मारने आई थी, है ना? इसी मकसद के लिए शाहनवाज़ ने तुम्हें वनी में देकर मेरे पास भेजा है ना, ताकि मुझे मार कर तुम बाप और अपने बेटे को और तुम्हें आज़ाद करवा सके। शामिर ने उसके शाने झंझोड़ते हुए पूछा तो हरीम ने एकदम से उसके हाथ झटक दिए। तुम्हारी तरह तुम्हारी सोच भी गिरी हुई है, हरीम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी सोच गिरी हुई है? मेरी सोच? कातिल तुम्हारा ख़ानदान है और तुम कह रही हो कि मेरी सोच गिरी हुई है? शामिर को गुस्सा आ गया। जो भी है, मेरे भाई में एक मर्द को मार कर मर्दानगी दिखाई है। तुम्हारी तरह किसी औरत को सज़ा नहीं दी। बड़ी पंचायत है तुमने मुझे मांगा। इसकी जगह अगर तुम मेरे भाई को कत्ल कर देते तो शायद मेरी नज़रों में इतना ना गिरते जितना बोली लगाने पर गिरे हो। तब मैं सोचती कि हाँ ठीक है, उस शख्स ने अपने भाई के खून के बदले मेरे भाई का खून करके सिर्फ हिसाब बराबर किया है। जब अदा साईं तुम्हें हाथ नहीं लगे तो तुमने मुझे मांग लिया ताकि एक बेकसूर और मजलूम से बदला ले सको। हरीम भी हरीम थी, एक सरदार की बेटी, नाज़ों से पली हुई, एक डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की। कैसे चुप रह सकती थी इतनी जहालत देखकर? हरीम की बात सुनकर शामिर के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। फिर तुम्हें सबसे ज़्यादा नफ़रत अपने बाप और भाई से होनी चाहिए। तुम्हारी नज़रों में गिरने के हकदार मुझसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वनी में दे दिया। मैं तो गैर था, मैंने तुम्हारी बोली लगाई। वो तो तुम्हारे अपने थे। तुम्हारे बाप ने अपना बेटा बचाने के लिए तुम्हें कुर्बान किया है। आखिरी जुमला बहुत जताने वाले अंदाज में शामिर ने कहा था। हरीम एक पल को लाजवाब हो गई। अगर कोई मुझसे मेरी बहन मांगता, कसम खुदा की अपनी गर्दन कटा देता। अपने बहन को पेश नहीं करता, अपने भाई को कुर्बान करता, अपने चचा का बेटा आगे कर देता, लेकिन अपनी बहन ना देता। तुफ है तुम्हारे घर के मर्दों पर जिन्होंने अपनी बेटी दे दी। मैंने यहाँ लाकर कौन सा तुम्हें हाथ लगाया है जो तुम्हारी औरत होने का मुझे कोई फ़ायदा हो? मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि तुम्हारी शक्ल मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए। बेगैरत मैं नहीं हूँ बीबी। बेगैरत होता तो अब तक इस जायज़ रिश्ते का फ़ायदा उठाते हुए तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर चुका होता। बेगैरत तो तुम्हारे घर के मर्द हैं जिन्होंने तुम्हें मुझे पेश किया। शामिर ने अपनी शहादत की उंगली उसकी तरफ पोक करते हुए कहा। हरीम, मैं कुछ बोलने के लिए लब खोले मगर समझ नहीं आया कि क्या बोले। इसी तरह बताओ कि मैं कमरे में तुम क्यों आई थी?
اور میرے موبائل کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی تھی، ورنہ وہ تھپڑ تمہیں یاد ہوگا، شاہ میر نے کہا۔ میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، حریم نے فوراً کہا۔ تو کہ واقف آداب غلامی ہے ابھی، شاہ میر نے افسوس سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حریم نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ بھول جاؤ کہ تم سردار کی بیٹی تھی، بس یہ یاد رکھو کہ تم یہاں غلامی میں آئی ہو اور آداب غلامی سیکھ لو۔ نظریں اور سر جھکا کر میرے سامنے بات کرو، گردن اکڑ کر بات کرنے والی اوقات اب تمہاری نہیں رہی۔ سردار کی بیٹی نہیں ہو اب تم، شاہ میر نے کہا۔ سردار کی بیٹی نہیں ہوں، مگر سردار کی بیوی تو ہوں نا، حریم نے جتانے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی، شاہ میر نے جواب دیا۔ سردار شاہ میر سلطان کے نکاح میں آئی ہوئی اس کی شرعی بیوی ہوں میں، اور سردار شاہ میر چاہے جتنا اس حقیقت کو دنیا کے سامنے جھٹلا لے، مگر اللہ کے سامنے نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر غلام بنا کر رکھنا ہے تو مجھے طلاق دو، پھر غلام بناؤ، پھر بیوی نہیں باندی بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حریم نے کہا۔ اس لڑکی نے شاہ میر کو حیران کر دیا تھا۔ شاہ میر کے ذہن میں یہی تصور تھا کہ ایک ڈری سہمی لڑکی ہوگی جو اس کے دھاڑنے پر خوف زدہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جائے گی، مگر یہ سوچ تھی اس کی، آگے بھی سردار کی بیٹی تھی، سرداری شاید اس کی رگوں میں خون کی جگہ دوڑ رہی تھی، اس لیے سارا دن غلاموں کی طرح کام کرنے کے باوجود بھی وہ شاہ میر کے سامنے اکڑی کھڑی تھی۔ تمہیں بالکل ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ شاہ میر نے پوچھا۔ ضرور لگتا، اگر تم مجھے تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی نہ کر لیتے تو ڈر لگنا کہ تم مجھے مار مار کے میری جان ہی لے لو گے، مگر جو انسان ایک لڑکی کو تھپڑ مارنے کے بعد اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے، یقیناً دوسرا تھپڑ مارنے کی ہمت اس میں نہیں ہے، حریم نے پورے یقین سے کہا، اور اگلے ہی پل اس کا یقین ٹوٹ گیا جب شاہ میر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر ثابت ہو گیا۔ حریم بے یقینی سے اپنا گال چھو کر دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار تم ہی تھپڑ مار کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی تمہیں شدید ضرورت ہے۔ میں یہاں تمہیں پھولوں کی سیج پر بٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں صرف تمہیں ظفر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لایا ہوں، شاہ میر نے کہا۔ اسی پٹی شدہ ہاتھ سے اس نے حریم کو تھپڑ مارا تھا۔ میرا جوان بھائی کا قتل ہوا ہے بی بی، میں وہ نرم دل شاہ میر نہیں رہا جو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرتا تھا، میں اب پتھر ہو گیا ہوں، آؤ دیکھو اسے۔ شاہ میر حریم کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر دیوار کے سامنے لے آیا، جہاں پر شاہ میر اور جنید کی ایک کھٹی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ زندگی سے بھرپور بہت بڑے اور خوبصورت فریم کی ہوئی وہ تصویر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شاہ میر کو اپنے بھائی سے کس قدر محبت تھی۔ دیکھو اسے، کیا قصور تھا اس کا؟ صرف اتنا کہ اس نے اس لڑکی سے محبت کی جس سے تمہارا بھائی محبت کرتا تھا۔ میری معصوم سے بھائی کو اس کی محبت کی سزا دی ہے تمہاری ظالم بھائی نے، صرف اس لیے کہ اس لڑکی نے میرے بھائی کی محبت قبول کر لی تھی، اور حسد میں آ کر تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مار دیا، اور تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا؟ نہیں بی بی، نہیں، سوچنا بھی مت کہ شاہ میر سلطان تمہارے ساتھ نرمی کرے گا، شاہ میر نے غصے سے کہا، اور وہ ابھی تک اس کے بازو پر اپنا پنجہ گاڑے ہوئے تھا۔ اب میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون کر دوں، شاہ میر نے اسی دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچی، پھر تیزی سے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے راہداری کی طرف بڑھی۔ مراد جو اسی راہداری میں کھڑا کھڑکی کے باہر لان کو دیکھ رہا تھا، جو کہ لائٹس کی وجہ سے اس وقت روشن تھی، اچانک ہی اس نے دیکھا کہ حریم بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہوئی۔ اس نے شاید مراد کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی، اس کی شان اس کے سر سے ڈھلک کر شانے پر آ چکی تھی، جوڑے میں قید لمبے سیاہ چمکدار بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کرتی ہوئی کچن میں گھس گئی۔ اگلے ہی پل مراد کو خیال آیا کہ وہ شاہ میر کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا شاہ میر کے اتنا گر سکتے ہو، ایک مجبور لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے اسے رات اپنے کمرے میں بلایا۔
مراد نے دل میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسی کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے سوچ لیا میں نے کہ وہ شخص نرم دل ہے، کتنا غلط اندازہ لگایا میں نے اس کے متعلق، حریم نے سوچا، اور دوسری طرف شامیر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ اس نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے پریشانی کی وجہ سے، اور پھر اسے اپنا زخمی ہاتھ بیڈ سائڈ پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے درد کی ایک ٹیس اس کے ہاتھ میں اٹھی۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے مجھ پر، اور وہ اب روتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ ولید شامیر کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کے علاقے میں اس کی اجازت کے بغیر تو جیسے کوئی پرندہ تک پر نہیں مار سکتا تھا، اس کے علاقے میں تو وہ اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کسی کام سے شہر جاتا تو وہ اپنے ساتھ گارڈ کی فوج لے کر جاتا تھا۔ اس واقعے سے پہلے تو وہ ڈرائیور بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا، خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سلطان میر کے حکم پر اس نے گارڈ رکھ لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو دکھ اس کے باپ نے سہا ہے وہ دکھ اسے دوبارہ ملے، اس لیے وہ خود اپنی حفاظت کر رہا تھا۔ ولید نے ایک جاسوس شامیر کی جاسوسی پر مامور کر دیا تھا، موٹی رقم دے کر۔ اگلے دن وہ پھر سوئی ہوئی رہی۔ اٹھ جاؤ، اب روز روز سلطانہ بیگم تمہارے منہ پر پانی مارنے کے لیے نہیں آئے گی۔ ساجدہ کی آواز اسے سنائی دی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ سلطانہ خاتون نے کہا ہے کہ تم ساری حویلی کو صبح سویرے اٹھ کر پوچھا لگاؤ گی، آج کے دن کا کام نہ کرنا فی الحال۔ ساجدہ نے کہا تو وہ اٹھی۔ مجھے چائے پلا دو ورنہ میرے سر میں درد ہو جائے گا، پھر جو کام کہو گی کر لوں گی، حریم نے ساجدہ سے کہا۔ نوکر نہیں ہوں تمہاری، جا کر کچن میں خود بنا لو، پھر جلدی سے کام پر لگ جاؤ، ساجدہ نے کہا تو مجبوراً اسے خود ہی کچن میں آنا پڑا، جہاں پر پہلے سے چائے تیار تھی۔ اس نے ایک کپ بھرا اور پینے لگی۔ اسے رات والا واقعہ یاد آیا، جو کام وہ کرنے گئی تھی وہ بھی نہیں ہوا، الٹا شامیر کا اتنا بھیانک روپ اسے دیکھنا پڑا۔ چلو پراٹھے بنانا شروع کرو، نوری نے اسے دیکھ کر کہا۔ پوچھا مارنے کا حکم صادر ہوا ہے سلطانہ خاتون کی طرف سے، آج پراٹھے نہیں بناؤں گی میں، حریم نے آرام سے کہا۔ ماتھے پر بل آ گئے تھے، خوشی کے پراٹھے بنانے سے اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ چلو پھر لگاؤ، نوری نے کہا۔ چائے ختم کرنے دو مجھے، تمہاری نوکر نہیں ہوں، شامیر کی غلامی میں آئی ہوں، تمہاری غلامی میں نہیں، اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہوگا، حریم نے جیسے دھمکی دی۔ واہ جی واہ، رسی جل گئی مگر بل نہ گیا، نوری نے منہ بنا کر کہا۔ اور وہ کسی نوکر کی دباؤ میں آتی بھی تو کیوں، عادت جو نہیں تھی اسے ایسے رویے کی۔ لیکن اب حریم شاہ کو اپنی عادات بدلنے کی سخت ضرورت تھی اس حویلی میں، مگر ابھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ سلطانہ خاتون نے اسے پوچھے کا کام صرف اس لیے دیا تھا تاکہ اسے غلامی کا زیادہ احساس ہو، وہ اس کی نظروں کے سامنے جھکی رہے، وہ حقارت آمیز لہجے میں اسے دیکھتی جائے۔ حریم نے لاؤنج سے پوچھا شروع کیا۔ سلطانہ خاتون ایک شان سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر حریم کو دیکھنے لگی، اسے باور کرا رہی تھی کہ وہ باندھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شامیر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا تو حریم پوچھا لگا رہی ہے۔ حریم نے سر اٹھا کر ایک نظر شامیر کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ زخمی نظروں سے شامیر کو دیکھنے کے بعد اس نے نظریں جھکا لیں، پھر سے پوچھا شروع کر دیا۔ شامیر نے اپنا نچلا لب دانتوں سے کاٹتا ہوا وہاں سے گزرنے لگا تو جان بوجھ کر سلطانہ خاتون نے اسے مخاطب کیا۔ یہاں آؤ شامیر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سلطانہ خاتون نے حکم دیا تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ جی بولے اماں، ہمیشہ کی طرح اس نے فرمانبرداری سے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی ہی کر دوں، اب کب تک جنید کا غم مناتے رہیں گے ہم، آخر تمہاری زندگی کو تو آگے بڑھنی چاہیے، میری تو کوکھ اجڑ گئی، مجھے تو اب اس زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن تمہارا تو حق ہے نا کہ تمہاری شادی وقت پر ہو، تمہاری نسل بڑھے۔ سلطانہ خاتون نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہر وقت اس کا دل جلاتی رہیں۔ اماں، میرا دل دکھ سے لبریز ہے اس وقت، 8 ماہ بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے اپنے بھائی کی موت بلانے کے لیے، شامیر نے کہا۔ لیکن بیٹا، دنیا تو یہی سوچے گی نا کہ میں سوتیلی ماں ہوں اور تمہاری خوشیوں کے بیچ میں آ رہی ہوں، جتنا بھی خیال رکھوں تمہارا، لیکن یہ سوتیلی ماں کا لیبل تو ہمیشہ سے مجھ پر لگا ہوا ہے، سلطانہ خاتون نے کہا۔
عبید سے بات ہوئی آپ کی؟ شامیر نے موضوع بدلا۔ نہیں، وہ شہر میں ہوتا ہے تو اسے ماں کی یاد کہاں آتی ہے؟ ایک جنید جو مجھے ہر پل یاد کرتا تھا۔ عبید کی تو اپنی ہی ایک دنیا ہے، سلطانہ خاتون نے کہا۔ عبید ان کا جنید سے چھوٹا بیٹا تھا جو کہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا اور شہر میں رہتا تھا۔ اچھا اماں، میں چلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شامیر کہتا ہوا اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر سے حریم کی طرف چلی گئی جو اب پوچھا لگاتے لگاتے راہداری پر پہنچ گئی تھی۔ شامیر کے جوتوں کی آواز سن کر اس نے پھر سے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظر ایک بار پھر سے مل گئی۔ رات والا سارا منظر دونوں ہی کے ذہن میں گھوم گیا۔ آنکھیں دیکھیں تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دونوں اور دونوں ہی تھے دو آتشہ۔ آنکھیں یا میں کدے کے دو باب ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں۔ آنکھیں نیچی ہوئیں تو حیا بن گئیں، آنکھیں اونچی ہوئیں تو دعا بن گئیں، آنکھیں اٹھ کر جھکیں تو دعا بن گئیں، آنکھیں جھک کر اٹھی تو قضا بن گئیں۔ آنکھیں جن میں ہے آسمان و زمیں، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی، نرگسی نرگسی سرمئی سرمئی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر پھر سے شامیر کے دل سے آواز آئی، لیکن وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حریم کو آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا شامیر کے سامنے۔ آج واقعی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ غلامی میں آ گئی ہے۔ جی ویورز، تو آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوئی۔ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔